अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक आसा अन यबअसा रब्बुका मक़ामम महमूदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। मेरे इंतहाई वाजिबुल इहतराम राहे आक के मुसाफिर आशिकान रसूल सबको मेरी तरफ से मोहतबाना आजिज़ाना अस्सलाम वालेकुम। मेरे अल्लामा साहब के जो वाज़े असना से मेरी तो कोई गुंजाइश नहीं है, मगर आपकी मेज़बानी में मैं आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं अभी मेज़बानी का मुझे भी शर्फ हासिल हो जाए। आप मेरे एक प्यारे नबी के उम्मती और मेरे आका हजूर के ग़ुलाम और मोहब्बत रखने वाले मेरे लिए इंतहाई काबिल क़दर हैं, तो इसलिए आपकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, वरना अल्लामा साहब की मौजूदगी में मेरी तो कोई इतनी हैसियत नहीं है। मैं थोड़ा सा ये ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि जो अल्लाह वाले लोग हैं उनके लिए है वो उनकी पहचान क्या है। हम ये कहते तो हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मगर ये है कि बेशक औलिया जो लोग हैं उनको न को खौफ है न को ख़तरा, वो ना तो गमगीन होंगे। वो है कौन है, वो उनकी पहचान क्या है। तो ये इसलिए मैंने ये किया वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही, वो रात को 12 बजे दिन को नहीं, दिखावा नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, रात को तहज्जुद बरपा रखते हैं, तरज्जुद करते हैं। वो नाफ़िलत अल्लाह का यानी नफ़ा बख्श है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। आसा अन यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, ताकि तुम्हें अनकरीब के मकाम महमूद पे खड़ा कर दिया जाए। ये कहाँ से कैसे खड़ा होगा? जो रात को जैसे मौला अल्लामा साहब ने कहा राती जारी कर कर रोंदे नींद अखां दी धोंदे फजरी औगन हार से दामन हरती नीवे होंदे, वो रात को नमाज तहज्जुद पढ़ा करते हैं। तो मेरे आका हुज़ूर अफसोस से ये करना पड़ता है कि आज मसाजिद में भी जो कुछ ये देखें क्या हो रहा है कि मेरे आका हुज़ूर जब नमाज तहज्जुद के लिए बारगाह इलाही में दोनों आपस में यार एक दूसरे से मिलते तो आपकी पिंडलियों में और पाँव मुबारक में सोजिश पड़ जाती। तो आप ये देखें जो इमामुल अंबिया है, तमाम नबियों के इमाम, उनकी ये हालत है कि बारगाह इलाही में जब हाज़िर होते तो खड़े खड़े उनकी पिंडलियों में और पाँव में सोजिश आ जाती। आज हम उम्मती होकर तो ये नमाज हो जाती है जी, नमाज तो हो जाती है, ऐसे ही हो जाती है, कुर्सी पे भी हो जाती है। भाई कुर्सी पे कैसे हो जाती है? सबसे पहला इबादत का करीना जो पहला इब्तिदा है वो क्या है? सजदा। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये तो वैसे तो जो लोग हैं ये कह देते हैं फाजिल अरबी हो या मुफ्ती हो या काजी हो, ये अलग बात है, मगर इसका हकीकत शनास होना कुछ और बात है। वो लोग होते हैं जिसने अपने मकाम लाहूत के मुसाफिर होते हैं, जो उनको पता है। पहले सबसे इबादत वहाँ से शुरू हुई, फसजुदू सजदा करो ले आदम वास्ते आदम के। आदम को सजदा ना था, ये आपको ये कहेंगे ये तो कुरान करीम में लिखा फसजुदू ले आदम वास्ते आदम के, वास्ते आदम के तरबियत थी, सजदा अल्लाह ही को था। ए आदम ज़मीन पर जाकर ऐसे मेरी इबादत करनी है, ऐसे सजदा करना है। पहला इबादत का पहला और आखिरी, पहला और आखिरी इबादत का मकाम क्या है? सजदा। सजदे से ही काबा को सैन बन जाता है कि दोनों जैसे कमाने एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, ऐसे बंदा अल्लाह के साथ मिल जाता है। तब जब वो अल्लाह के साथ ऐसे करीब हो जाता है सजदे की हालत में, तो उसके लिए सजदे के लिए
5 چیزوں کا زمین کے ساتھ مس ہونا ضروری ہے. 4 اعضاء تو اپنی یہ چہرہ تمام وجود کے حصے پہ بال ضرور ہے، سب ہے جگہ پہ، مگر چہرہ پورے وجود کا شاہکار ہے. یہ شاہکار جو ہے پورے وجود کا، یہ بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے. بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے، اپنا سر زمین پہ لٹا دینا. یہ سجدہ کی حالت اصل جو باب آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، جو میرے دادا جی حضور کو سکھایا گیا، جو ہم تک پہنچایا گیا انبیاء کے وسیلہ سے، یہ تھا سجدہ اول بھی اور آخر بھی. تمام نماز کے بعد پہلے تکبیر اولیٰ، 4 فرض نماز کے، پہلے تکبیر اولیٰ، پھر قیام کرنا، پھر رکوع کرنا 3، چوتھا سجدہ کرنا. 4 فرض ہے. 4 فرض سے ایک بھی اگر اس کا فرض ٹوٹ گیا نماز ختم ہو گئی. واجب کا ٹوٹ جانا سجدہ صاحب پڑے گا. وہ ایک سجدہ اضافی کرے تو بارگاہ الہی سے معافی ہو جائے گی. اس لیے جتنے سجدے کریں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہر سجدے کے بدلے میں آپ کے صغیرے کبیرے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. سجدے سے یہ ہوگا. تو جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ تو مانگ مجھ سے. وہ تو کہتے ہیں کہ سب نبیوں نے اذن مانگا تو میرے آقا حضور کو تو سارے اذن دے دیے گئے. نہیں، حکم دیا یار ایسا نہ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام فرشتے، تمام ارواح، ہر چیز اللہ ہی کی رحمت کے محتاج ہے. تو ان کے لیے کیا حکم دیا؟ کل سیغہ امر ہے، سیغہ امر ہے. وَقُلْ رَبِّ، کہہ دو اے پروردگار، تو کہہ دے اے میرے پر، کیا مانگ مجھ سے؟ اے میرے پروردگار ادخلنی، ہے نا، داخل ہوا، ادخلنی کسی نے داخل کر دیا، کسی نے حکم دیا داخل ہونے کا. داخل ہونا، داخل ہو گیا. پیچھے الف لائیں گے ایک اضافی تو کیا ہوگا؟ ادخلنی. کسی نے تو مجھ سے مانگ میں داخل کروں، تو مجھ سے مانگ میں تجھے داخل کر لوں. کس پہ داخل کروں؟ مدخل صدق و، اور داخل کروں ساتھ سچے صدق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. یہ داخل کرے، یہ مجھ سے مانگ لے. کس کو کہا؟ آقا حضور کو، جن کو نماز تہجد کا. ہم پہ نماز تہجد فرض نہیں ہے، نبی پہ فرض ہے. ہم پہ 5 نمازیں جو فرض ہیں. یہ بھی ایک بات بتاتا جاؤں کہ جو ولایت ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں گے یہ بابا پاگل ہو گیا، نماز نہیں تو یہ ولایت کیسی ہے؟ یار جس پر جو صاحب ولایت ہے نماز اس پہ بھی فرض ہے، نماز اس پہ فرض ہے نا. اور جو ولی اللہ نہیں اس پہ بھی نماز فرض ہے، جو ولی اللہ اس پہ بھی نماز فرض ہے. اس سے پتہ چلا وہ جو عاشق لوگ ہیں وہ الگ ہی ہیں. میرے بعد ہی ہو رہے یا ایو الذین، اے لوگو، یا ایو الناس، اے لوگو، یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والیو، میرے بعد ہی، میرے بندوں. اس سے پتہ کیا چلا جو اس کے بندے ان کے لیے آرڈر بھی کچھ ہو رہا ہے، ان کی شان بھی کچھ ہو رہا ہے. وہ اللہ کی بات مان جاتے ہیں، اللہ ان کی بات مان جاتا ہے. یہ دوستی کا مزہ آ گیا نا، دوستی کا مزہ آ گیا. وہ آخری جنی خارجہ، نکل گیا. خارجہ کسے کہتے ہیں؟ نکل جاؤ نا. پیچھے الف لگائیں گے، یہ عربی گرامر کا اصول ہے. پیچھے الف لگائیں گے. اخراجہ، نکالا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں باہر نکل جا. یہ کہا تو مجھ سے یہ مانگ کہ خارجہ مجھے نکال دے. کس سے؟ خارجہ مخرجہ صدق، کس سے نکال؟ صدق یقین سے، ایمان سے، محبت سے، اس شان سے، اس شان یا اللہ سے مجھے نکال. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے پاور دے اور سلطنت دے تاکہ میں اس پہ ثابت قدم رہوں. سلطان نصیرہ کیا کہتے ہیں؟ نصیر کسے کہتے ہیں؟ مدد دینے کو. اللہ مجھے میری مدد فرما، اللہ میری مدد فرما. یہ مانگ مجھ سے مدد مانگ. تو ہم یہ کیا کہ اللہ نے کہا اے نبی یہ مجھ سے مدد مانگ،
مجھے سلطنت مانگ مجھ سے تو میں دے دوں گا، مجھ سے مدد مانگ تو میں دے دوں گا۔ مانگنے والا کس سے ہو؟ اللہ ہی سے مانگنے والا۔ جو نبیوں نے جو کام کیا وہی ہم نے کرنا چاہیے، اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو واجب کہتے ہیں۔ یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو نبی کی طریقہ رسول پہ اتباع رسول کو چھوڑ کر ہم اہل ولایت بن جائیں، یہ امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو ایسا پیر نظر آتا ہے جو پھونک لگائے تو آپ کو ہوا پہ اڑتے جائیں تو صاحب ولایت ہو جائیں، تو پھر وقت سے آپ تیاری کر لیں۔ مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ جاہدو جو محنت کرتے ہیں فی سبیل اس کی راہ میں، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو اذیت دے کر، تکلیف دے کر جدوجہد کرتے ہوئے، جاہدو جہاد کو، جو اس قتل کو نہیں کہتے، اس کو نہیں کہتے، جاہدو جدوجہد کو کہتے ہیں، محنت کو کہتے ہیں۔ تو میرے آقا حضور امام الانبیاء ہوتے ہوئے نماز تہجد میں پاؤں پہ سوزش آ جانی، مبارک پہ سوزش آ جانی، پنڈلیوں پہ سوزش آ جانی، مگر یار کی یاری کو آنچ نہ آنا دینا۔ لطف کی بات ہے، دیکھیں نہ وجود کا کوئی حصہ رہا کہ میرا وجود کہاں ہے، کہا کہ میں جیسے میری جان بھی تو میری شان بھی تو، میرا روح بھی تو، سب کچھ تو ہی۔ تو اب اس کو کہتے ہیں عبادت۔ عبادت میں ہو سارا زندگی، عبادت میں گزارے۔ جب تنہائی میں ہوں تو اپنے یار کو بھول جائے تو شیطان کے وسوسے سے آ جائے۔ اسی کے آج امزاد کی مرد پیدا ہونا۔ امزاد کی مرد وسوسہ اندازی کو کہتے ہیں۔ اس کو پڑے گی جو اللہ سے یاری میں کمزور ہو جائے گا، اللہ کی دوستی میں جو کمزور ہو جائے گا۔ جب اللہ کی دوستی مضبوط ہوگی تو پھر اپنے یار کو بھیڑیوں کے اسے چرانے نہیں دے گا کہ اس کو بھیڑیا پڑ جائے، اسے آئے تو اٹھا کر لے جائے۔ بھیڑیا سے مراد یہ شیطان آئے تو اسے ورگلا لے، وہ نہیں ایسے۔ اپنا یار وہ اٹھائیں گے نہیں، کبھی بھی تبدیل نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، اپنا سانس کے ساتھ یہ دوسرا یہ عرض کرتا چلوں، اکثر بے شمار CSS کا امتحان دیتے ہوئے واپس لوٹ آئے، بھائی دعا قنوت سنا جی، کوئی نہیں آمنی۔ اچھا جناب تو سنود آمنی ہے، اجی آمنی ہے، اچھا جی اس کا ترجمہ جی ترجمہ تو کوئی نہیں آنا، ترجمہ تو میں کوئی نہیں آنا۔ میں اپنے خاص جو دوست ہیں میرے خاص الخاص، ان کو میں نے کہا یار یہ ضرور کرے، یہ ترجمہ ضرور سیکھ لیا کرے۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں آتا، نستعین کہتے ہیں مدد مانگنا۔ اللہم ایاک نعبد، اللہم انی نستعینک، اے اللہ میں تجھ سے مدد نستغفرک، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یار کتنی پیاری دعا تو آتی نہیں ہے۔ ایک ایسا ایک روح ہے، روحانیت کی ایسی طاقت دینے والی دعا، اسے دعا قنوت کہتے ہیں۔ قنوت لفظ نہیں ہے، قنوت یہ مونس ہے۔ مونس کی شرط ہے کہ آگے تے اور ہے آئے گی، ہر مونس کے آگے تے یا ہے آئے گی۔ جیسے خالد لڑکا، آگے ہے ڈالیں گے تو خالدہ، وہی لڑکی بن جائے گی، مونس ہو گیا نا۔ تو ایاک اللہم انی نستعینک و نستغفرک، اور مجھے معاف کروا دے۔ میں نؤمن تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں، کسی پہ ایمان نہیں رکھتا۔ ولا توکلت، اور تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ولا توکلت، اور تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ بھروسہ اللہ پہ چھوڑ کر کسی دور سے کہ آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ یار بندے ہو اللہ کے تو کسی دوسرے کو دیکھو۔ یار میرے آقا حضور تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ سے نہ مانگا ہو۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ جو صحابی رسول نے کہا کہ میں تو وہ کام کر سکتا ہوں جو خدا بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، یہ کیا کہہ دیا؟ بھائی میں تو اللہ سے عاجزی کرتا ہوں، مانگنے والا ہوں، وہ تو مانگنے والا نہیں ہے، وہ تو اللہ تو نہیں یہ کر سکے گا۔ بات کی بڑی اس خوبصورتی اس کی طے میں ہے۔ منا توکل و نثنی علیک الخیر، اور یہ سنا سے ہے، نثنی علیک الخیر، میں تعریف کرتا ہوں بہتر، ولا نشکر کا، اور شکر کرتا ہوں،
ولا نکفر کا، تیری عطا کا کفر نہیں کرتا میں، واشکروا لی ولا تکفرون، تو شکر کر کفر نہ کر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ شکر نہ کرنا کفر ہے۔ ولا نکفر کا، اور میں کفر نہیں کرتا۔ ولا نکفر کا ولا نشکر کا ولا نکفر کا نخلاؤ، میں الگ کرتا ہوں اپنے آپ کو جدا کرتا ہوں، نترک اور ترک کرتا ہوں۔ کس کو؟ کس سے؟ میں یفجرک، جو تیرے نافرمان ہیں، سزاوار ہیں، ان سے میں اپنے آپ کو جدا رکھتا۔ اپنی سنگت کو درست کریں، اپنی سنگت کو۔ سورت 19 پارہ تو آیت نمبر غالباً 6 ہے، سورت فرقان، وہاں سے ہائے افسوس میں ان کو اپنا دوست نہ بناتا، ان کو اپنا خلیل نہ بناتا، وہ ہاتھوں کو چبائیں گے اس وقت کہ ہائے افسوس اب میں ان کو دوست نہ بناتے۔ جس ٹولے سے ساتھ محبت رکھتے ہو، قیامت کے دل اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ آپ اچھوں کی سنگت رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ صراط اللہ زین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے، ان کی سنگت رکھیں، دوسروں کی سنگت چھوڑیں۔ ایسے جانوروں کو لڑانا، پھر نشے کی حالت میں ڈوب جانا، یہ نہ کریں یار۔ ایسا نشہ باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، اگر پیارے نبی کی محبت اور ذکر الہی کا نشہ، دنیا میں کوئی نشہ کوئی ایسا ہے نہیں ہے جس نشے کا یہ ایسا نشہ میں یہ پوچھ لیں کہ آقا حضور کی پنڈلیوں پہ سوزش پڑ جاتی ہے، پاؤں مبارک پہ سوزش آ جاتی، اس نشے کی حالت میں، اللہ کی محبت میں، اس نشے میں اپنے اعضاء کا خیال بھی نہ رکھنا کہ میں یاری ہو تو ایسی ہو۔ یار اگر جان منگے تو دے شتابی، سر اگے چتریے، دیگر ویلے جے ٹہنا ہوئے تو کنو کل کل مریے۔ کیا کرنا یار؟ تو جو یار اپنا تجھے جان مانگتا ہے تو دے دے یار، کرے گا کیا؟ ایک دن ماری جانا ہے، دے دے۔ جان منگے تو دے شتابی، سر اگے جاتا رہیے، دیگر ویلے جے ٹہنا ہوئے تو کنو کل کل مریے۔ تو یہ گھٹنے میرے کی تکلیف ہے، ککر کونڈ لینے ہو، پنیری پٹ لینے ہو، باجرہ بن لینے ہو، کونڈ لینے ہو، جیسے مسجد گئے تو گھٹنے ہی پیڑ اٹھ کرنی ہے، آئے اس طرح سے۔ تو پھر خدا کرسی پر بیٹھے تو یہ نہ کریں یار۔ جس وقت بارگاہ الہی میں پیش ہو وہ نماز کے لیے، تو پھر صرف نماز پڑھو، پھر دائیں بائیں نہ دیکھو، پھر صرف نماز پڑھو، تو پھر ایک لطف دیکھو، پھر لطف کیسا آئے گا۔ اس نشے کی حالت دیکھو، وہ نشہ ایسا ہے جس کا دنیا میں کوئی نشہ کو بنا سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کی ایک چمچہ اگر میسر آ جائے، جے ایک قطرہ بخشے مینو تا کم بن جانا میرا، تو گھر نا راہ بھی نہیں یاد رہنے کا میں جا کدھر رہا ہوں۔ بھاگ دو، سچی بات ہے، اللہ کے ذکر سے اپنا دل آباد رکھو، سینہ نور ایمان سے منور کرنے کی بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہنا۔ اللہ میاں کا نام دو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولا کا نصلی، اور تیری نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی یاد آپ کی کسی کہیں اور جا رہی ہے، تیری نماز پڑھتا ہوں، ورنہ جو تو تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں، ورنہ جو تو تجھے سجدہ کرتا ہوں، ورنہ فے دو، اور کیا کرتے میں اس طرح کیا کتنے سے پڑھنا سمجھا، ملائکہ نسا، اور تو تعریف کرتا ہوں تو ہے نا کیا کر دیتا ہے، نرجو، یعنی رجوع کرتا ہوں تیری طرف، رجوع کرتا ہوں، نرجو رجوع کرتا ہوں، رحمتہ کا، تیری رحمت کے لیے، تیری رحمت کا مانگنے کے لیے بھیک مانگتا ہوں تیرے سے۔ کتنی پیاری دعا جس کو آتی نہیں ہے یار، یہ اللہ سے یاری لگانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں ہم ماں کہہ رہے ہیں تیری رحمت کا نقشہ، ڈرتا ہوں یا اللہ، ڈرتا ہوں تجھ سے، عذاب آقا تیرے عذاب سے، نقش عذاب انا عذاب آقا، بے شک تحقیق تیرا عذاب بالکفار ملحق، کافروں کے لیے ملحق ہو گیا، ان کے ساتھ مڑ گیا، جڑ گیا۔ کم از کم یہ ضرور کر لیا کریں کہ میں اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے،
تو جب بھی میں پڑھاتا تھا وہ پہلے لکھتا تھا تو اسے کرتا، کیونکہ اس لیے بعض اوقات جب ترجمہ سنانے لگا تو پتہ نہیں میں ترجمہ پڑھا تو وہ لفظ کون تھا جو ترجمہ سنایا، وہ اس کا گئے وہ لفظ بھول جاتا ہوں کہیں، تو ترجمہ ایسے ضرور سیکھ لیا کریں۔ تو جو دوسرا یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر روز نماز تہجد کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ استغفار پڑھ لیا کریں، پہلی رکعت میں تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ پڑھ لیں یہ، اور جو دوسری رکعت میں ایسے آئے تو یہ پڑھ لیا کرے۔ تو جو والدین کے اصالِ ثواب کرنے کے لیے والدین کو بھولے نہ، ان کو صالح ثواب کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی نیت دل میں رکھے اپنے والدین کو صالح ثواب کرنا ہوگا۔ پہلی رکعت میں سورت ملانے کے بجائے دعائے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے مجھے اللہ نمازی بنا دینا، پیاریاں پیاریاں گلاں کرو نا لانا، من ذریتی میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ربنا اے میرے پروردگار، یہ بھی جمع متکلم کا سیوا، اے میرے پروردگار، ربنا اے میرے پروردگار، وتقبل دعا، میری دعا قبول کر لینا، میری دعا کر لینا قبول، ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، والدیہ اور میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین اور سارے میرے آقا حضور کے ساری امتیوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، اور سارے صحابہ کے دنوں میں بری فرما دینا، سب کو معاف فرما دینا۔ یہ پہلی رکعت میں یہ پڑھیں، دوسری کی دعا قنوت پڑھ لیں، دوسری میں دعا قنوت پڑھ لیں تو 2 نفل مکمل ہوں، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائیں، پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد بارگاہ الہی یا اللہ جو میں نے 2 نفل پڑھے، میرے یہ 2 نفل کا صالح ثواب میں اپنے والدین کریمین کی بخشش کے لیے یا اللہ تو منظور کر لینا۔ جی یہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ایسی جاتی نہیں ہے، تو یہ جاتا نہیں تو میرے آقا حضور نے کیوں حکم دیا کہ جب قبرستان میں جائیں تو السلام علیکہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کہ جو سنتے نہیں تو کہتے کیوں ہو؟ میرے آقا نے حضور کا حکم کیوں کیا ہے؟ یار تھوڑا سا جو یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں نا ان سے چھوڑے، ہم نے مانگنا اللہ سے ہے، اگر اللہ قبول کر لیتا ہے میرے والدین کی بخشش کا ایک ذریعہ مانگنا اللہ ہی سے ہے، اللہ سے مانگیں گے، تو اگر وہ کر لیتا ہے تو یار فتوے والے تو فتویٰ دیتے رہیں گے، فتوے والوں کو چھوڑیں، تقوی والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ فتویٰ اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے۔ فتوے والے جو ہے انہوں نے تو سود کو بھی حلال جائز قرار دے دیا ہے، مگر اہل تقوی وہ نہیں ایسے کریں گے، جو مشکوک چیز ہے وہ نہیں وہ کھائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔